अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तमाम तर दावों, खबरों, तज्जियों और तबसरों के बावजूद इंतखाबी नताइज ने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवों, एक जमात से इंतखाबी निशान छिन जाने और इंतखाबी उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम में तारीखी मुश्किलात के बावजूद मगर आम इंतखाबात के नताइज पर सभी जमातें परेशान हैं। सादा अक्सरियत से चौथी बार वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाले मियां नवाज शरीफ की पार्टी सिर्फ 75 नशिस्तें जीत पाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 सीटों पर फतह हासिल की और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने हैरानकुन तौर पर 93 नशिस्तें जीती। इब्तदाई इंतखाबी नताइज में आजाद उम्मीदवारों की धमाका खेज जीत के बाद नताइज आने का सिलसिला रुका तो फिर रुकता ही चला गया। इंतखाबी नताइज को मुकम्मल होने में 3 दिन लग गए और अब अगला मरला हुकूमत साजी का है, जहां हर कोई सर पकड़ के बैठा है। सियासी और मुआशी इस्तेकाम का मतलाशी मुल्क इंतखाबी नताइज के बाद मजीद बुरानी कैफियत से दो चार हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर इत्तेहादी हुकूमत में बैठने से इंकारी दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ने आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हुकूमत साजी के हवाले से तजवीज किया गया है कि कमजोर इत्तेहाद में बैठने की बजाय ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। ये मीटिंग अभी भी जारी है एज वी स्पीक। उधर अक्सरियती लोगों का यह मानना है कि अगर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनना चाहिए, वगरना ऐसे इत्तेहाद में बैठा ही ना जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अढ़ाई साल हुकूमत करने की तजवीज को भी मेजॉरिटी ने मुस्तरद किया है। बहरहाल फैसला क्या होता है कुछ ही देर में मुतवक्के है। तमाम तर दावों और यकीन दहानियों के बावजूद मगर मियां साहब के सामने इंतखाबी नताइज नोश्ताए दीवार हैं। मुख्तसर खताब में इक्तदार में आने की तमाम जमातों को पेश की दावत तो दे दी। ये विक्ट्री स्पीच कम और एक अपील ज्यादा थी, लेकिन जमीनी हकायक मुख्तलिफ ही नहीं मुश्किल तरीन है। चौथी बार वजारत उज़्मा के ख्वाब को ताबीर बख्शने में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हायल है, वहीं हुकूमत बनाने में भी पीपल्स पार्टी का किरदार सबसे अहम है। इंतखाबी नताइज के नए खाके में जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रंग नहीं भरेगी उस वक्त तक हुकूमती तस्वीर वाज़ेह नहीं हो पाएगी। हकीकी एतबार से पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद अरकान अभी भी 93 के अददी नंबर के साथ अक्सरियत में है। मियां साहब के पास अभी तक सिर्फ 75 का अदद है और मखसूस नशिस्तों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 91 तक चली जाएगी, यानी कि सादा अक्सरियत हरगिज नहीं मिल सकेगी। आजाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत के बाद भी नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत रहेगी। शराकत इक्तदार और मखलूत हुकूमत के इस जोड़ तोड़ में 3 सियासी मंजरनामे सामने आ रहे हैं। पहला फॉर्मूला मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम समेत दीगर जमातें मिलकर मखलूत हुकूमत तश्कील दे। पीडीएम 2 तर्ज की कह लीजिए तो गलत ना होगा। नून लीग अपना वजीर आजम लाए और पीपल्स पार्टी को सदर और स्पीकरशिप दे दी जाए, लेकिन इस मुमकिन फॉर्मूले में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लाना चाहती है, अभी भी कोशिश कर रही है। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम लाने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वजारत उज़्मा के मुतालबे से पीछे हट जाती है तो कम अज कम वो मियां नवाज शरीफ की बजाय मियां शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम लाने को तरजीह देगी। इसकी एक बड़ी वजह 16 माह की जो कोएलिशन हुकूमत हमने देखी उसमें पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ मिलकर चले और बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम में पहले ही ये वाज़ेह कर चुके कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा। तीर से उस शेर का शिकार अपने हाथों से करवाओ, इसका रास्ता रोकेंगे, इसको चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। साहब के चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिश जो है वो बारहा अपनी जगह मौजूद जरूर हो, लेकिन आपको बताते चलें कि ये ख्वाहिश अब पूरी होती नहीं नजर आ रही। मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी ख्वाजा आसिफ भी बरमला कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। आजम के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है। नहीं, मियां साहब नहीं है, मियां शहबाज साहब होंगे। नहीं, मियां साहब नहीं है, मियां शहबाज साहब होंगे। वजारत आला के लिए कौन आपकी तरफ से मुसम्मिल की जाती? वो भी तकरीबन जो है ना हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया। ख्वाजा साहब का ये बयान ये साबित कर रहा है कि नून लीग मियां साहब को वजीर आजम बनने के अज़म से पीछे हटना शुरू हो गई है और इसकी सादा सी वजह यह भी हो सकती है कि मियां साहब बजाते खुद जिन 2 हलकों से इलेक्शन लड़े हैं, एक हलके में उन्होंने इंतखाब चैलेंज किया है, जबकि तमाम तर उम्मीदवार जो उस हलके से हारे भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मियां साहब नहीं जीतते, जबकि दूसरे हलके में उनकी जीत को चैलेंज कर दिया गया है यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से। अगर हार बरकरार रहती है और जीत पर यास्मीन राशिद के हक में फैसला आ जाता है तो नवाज शरीफ पार्लिमानी सियासत से बाहर हो सकते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून ये खतरा बारहा मोल लेने को तैयार नहीं होगी। मीडिया जराये का यह भी मानना है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने से पीछे नहीं हटती तो फिर मुस्लिम लीग नून लचक दिखाएगी।
اور بلاول بھٹو کی حمایت کر سکتی ہے۔ حکومت سازی کے لیے دوسرا فارمولا پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، آزاد اراکین، MQM اور JUIF کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کرنا تھا، مگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک ہاتھ نہیں بڑھایا گیا، نہ ہی بڑھایا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر واضح کر چکے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جائیں گے، اور بہرحال یہ بات عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ہے کہ نہیں، اس والے فارمولے پہ کسی صورت بھی اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ ہم انتخابی نتائج کو چیلنج کریں گے بقول بیرسٹر گوہر، اور اکیلے حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، نہ صحیح تو پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تیسرا ممکنہ فارمولا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور PPP اس فارمولے پر اتفاق کر لیں کہ ابتدائی 3 سال لیگی اور آخری 2 سال پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لایا جائے اور تحریک انصاف کے آزاد اراکین اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ لیکن فی الحال پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف کے اندر سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، اس تجویز کو بھی مسترد کیا جا چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ممکنہ اس حکومتی اتحاد کے بارے میں بلاول انتخابی مہم میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں جاؤں۔ وہ مسلم لیگ نہیں رہا جو COD کا مسلم لیگ ہو یا ووٹ کی عزت دلوانے والا مسلم لیگ ہو، یہ IJI والا مسلم لیگ ہے، اس کے ساتھ تو ہمارا چلنا بہت مشکل بن گیا ہے۔ ابھی بھی تازہ ترین آپ کو اطلاع دیتے چلے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں سینئر رہنماؤں سے جن سے ابھی میری بات ہوئی ہے، بار بار اصرار کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے۔ یہ بحث ابھی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں چل رہی ہے کہ حزب اختلاف میں ہی بیٹھنا سیاست کو بچانے کے مترادف ہے، عزت کے مترادف ہے، لانگ ٹرم پالیٹکس سیو کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، ایک چوتھی بات جو کی جا رہی ہے، جس کے اوپر بھارا نہیں سمجھ آ رہی کہ کس صورت یہ عمل میں لائی جائے گی بیکاز آف تحریک انصاف، وہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے، وہ نہیں بنتی PTI کے بغیر، مگر ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں حکومت سازی کے اس کھیل میں تنہا پرواز کے قابل نہیں ہیں۔ نوبڈی ہیز دی نمبرز۔ توقع یہی تھی کہ انتخابات ملک کو سیاسی برانی کیفیت سے باہر نکالنے میں معاون ثابت ہوں گے، لیکن انتخابی نتائج کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ملک مزید مشکلات کا شکار ہو چکا ہے، جہاں بیساکھیوں پر کھڑی کمزور حکومت کے سامنے معیشت، دہشت گردی، مہنگائی کے حمالیہ جیسے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اور حکومت اپنے ہی اتحادیوں کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو سکتی ہے۔ اٹ از انڈیڈ اے ویری ویری کرٹیکل ٹائم، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق اگلے 29 فروری سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ 3 ہفتے کے اندر الیکشن ڈے کے بعد گورنمنٹ نیڈز ٹو بی فارم۔ پہلے زرداری ہاؤس کے باہر چلیں گے، ہمارے سینئر رپورٹر جہانگیر خان موجود ہیں۔ جہانگیر، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا سب سے پہلے کہ ابھی جو خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ یا تو ایک مضبوط حکومت میں بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے ورنہ مخلوط حکومت کا حصہ نہ بنا جائے، اور بہتر ہے کہ اپوزیشن میں ہی بیٹھا جائے، کیا اسی کے اوپر اکثریتی رائے ہے اس میٹنگ میں آج؟ جی بالکل مہر، آج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے CC اراکین اس اجلاس میں شریک ہیں، اور ایک خاصی معنی خیز بات دیکھنے کو یہ ملی ہے کہ CC کے اس اجلاس میں ایک ایسے فرد بھی شریک ہیں جو CC کے رکن نہیں ہیں۔ سابق وزیر داخلہ اور ڈیرہ بگٹی سے حال ہی میں نو منتخب رکن بلوچستان اسمبلی سرفراز بگٹی اس اجلاس میں خصوصی دعوت پر شریک ہے، اور ان کی اس شرکت کو خاصا معنی خیز سمجھا جا رہا ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس اجلاس میں ملک میں مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے، الیکشن نتائج جو سامنے آئے ہیں اس کے بعد کی صورتحال پر غور ہوا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو اراکین ہیں CC کے، ان کی جانب سے پارٹی قیادت کو یہ تجویز دی گئی ہے، بلکہ تجاویز دی گئی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس غیر مستحکم اتحادی حکومت جو بننے جا رہی ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ بطور وزیر اعظم امیدوار کے طور پہ ان کا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس ڈگمگاتی کشتی میں سوار ہونے کے بعد ان کے جو سیاسی بھور میں پھنسی ہوئی کشتی ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوگی۔ گزشتہ 16 ماہ کے دوران نون لیگ کی جانب سے جو وعدے کیے گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا گیا، اور اس وجہ سے اس ماضی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس حکومت کا حصہ نہ بنا جائے، یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ ساتھ ہی یہ تجویز بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ دی گئی ہے پارٹی قیادت کو کہ حکومت میں شامل ہونے کے بجائے ٹریجری بینچز پر بیٹھ کر اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا جائے، حکومت کو وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا جائے، اور آئندہ اگر کوئی عدم اعتماد آتی ہے تو اس کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن حکومت کا حصہ نہ بنا جائے، کیبنٹ میں شامل نہ ہوا جائے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ جو بات چیت شروع کی گئی ہے اس میں صرف
सियासी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है और इस हवाले से सिंध और बलूचिस्तान में जो हुकूमत साजी है उस पर भी गुफ्तगू इस वक्त सीसी इजलास में जारी है। 7 बजे से इजलास जारी है जिसमें सिंध बलूचिस्तान में हुकूमत और मरकज में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने न बनने के हवाले से भी फैसले मुतवक्के हैं। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये मशवरा भी दिया गया है कि फौरी तौर पर उजरत में कोई फैसला ना किया जाए, मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाए और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को जो नून लीग की जानिब से और जो JUIF की जानिब से अगर मजीद कोई राब्ते किए जाते हैं तो उसके हवाले से फिर आइंदा का जो अमल है वो भी मुशावरत के साथ लेकर चला जाए। तो तजावीज़ तो यही दी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो अराकीन हैं उनकी जानिब से, जिसमें कुछ सीनियर अराकीन भी शामिल हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरकज में इस गैर मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट में रहते हुए ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए सिर्फ वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिया जाए और उसके अलावा फिर जो भी कानून साजी हो अगर वो अवामी हक में हो, अवाम के मुफाद में हो तो उसमें फिर पीपल्स पार्टी नून लीग का और इत्तेहादी हुकूमत का साथ दे और अगर वो पॉलिसीज़ ठीक नहीं होती, वो कानून साजी नहीं ठीक होती तो उस पर हुकूमत का इस इत्तेहादी हुकूमत का डटकर मुखालफत उसकी की जाए। तो इस हवाले से इस वक्त भी जारी है। जरा ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कोई फैसले नहीं लिए गए। शुक्रिया जहांगीर खान, हमें बड़ी खबर दे रहे थे कि ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेजरी बेंचेस पे ही हुकूमत में शामिल ना हो, काबीना में ना बैठे, ट्रेजरी बेंचेस में बैठे, वजीर आजम को एतमाद का वोट भी दे, पॉलिसियों पे नजर भी रखे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा ना बने। नो पोर्टफोलियो, नो मिनिस्टरशिप। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मेयर कराची मुर्तजा वहाब, हमारा साथ देंगे दानियाल अजीज जो नारोवाल से शिकस्त खोरदा हुए हैं, किन हालात में हुए हैं और अब इनकी जमात को क्या करना चाहिए क्या नहीं बात करते। मुर्तजा वहाब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अहम तरीन मुशावरत हो रही है आपकी सियासी क़यादत की जरदारी हाउस में, फरमाई दीजिएगा कि हमारी खबरें यही है कि अक्सरियत ये नहीं चाहती कि पुरानी तनख्वाह पे एक बार फिर काम किया जाए और एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के पास तमाम तर अहम पोर्टफोलियोज हों, बशमूल फाइनेंस मिनिस्ट्री, बशमूल वजारत उज़्मा, और एक बार फिर मसला वही पड़े कि जो अभी 17 माह के अंदर बड़ी मुश्किल से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैंपेन में PPP को अपने आप को अलहदा किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे लिए इस वक्त कोई बात करना कबल अज़ वक्त होगा, बिकॉज CC का इजलास अभी भी जारी है। जब तक कोई फैसला नहीं होता, बिकॉज मशावरत तो ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे करते हैं क़यादत के सामने और क़यादत फिर टूवर्ड्स द एंड फैसला करती है कि आया ऑप्शन A पे जाना है, B पे जाना है, C पर जाना है या फर्दर डिलिब्रेशंस की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ आइंदा जो चंद रोज हैं वो बड़े अहम हैं। एब्सोल्युटली मुस्लिम, मगर जनरली आपका यानी उठना बैठना और बात तो सबसे हो रही है, यू मस्ट अंडरस्टैंड जनरली एक तासुर क्या है कि ऑपोजिशन में बैठना ही बेहतर है एज अपोज टू मेकिंग अ गवर्नमेंट एंड सिटिंग विद PMLN। देखिए मेहर, जो पिछले 16-17 माह के हमारा एक्सपीरियंस था उसमें बड़ी डिफिकल्टीज हमें फेस करना पड़ी। नेचुरली जब फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास नहीं होता, P&D मिनिस्टर आपके पास नहीं होता, रेलवे मिनिस्टर आपके पास नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपके पास नहीं है, ये वो तमाम चीजें जिनका डायरेक्टली कंसर्न है एक आम आदमी से। वो आम आदमी जो है वो इंट्रिकसीज में नहीं जाता, वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, वो कहता है भाईजान आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन आपने हमारी रिलीफ के लिए क्या काम किया। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा था एंड आई कैन से दिस विद ग्रेट क्लैरिटी मेहर कि हमारे जो मुतालबात थे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के हवाले से प्रोजेक्ट हुकूमत में PDM की में शहबाज शरीफ साहब की सही हमें वो प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। गैस की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है, हमें जो रिस्पांस हम एक्सपेक्ट करते थे हमें वो एक्सपेक्ट जो है वो रिस्पांस शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से नहीं मिला। और आपने देखा कि बिलावल साहब जब अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उन्होंने अपने कंसर्न्स को बड़ा वाज़ेह तौर पर पब्लिक के सामने कन्वे भी किया। तो ये खदशात हमें लाहक हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको फैसला वो करना है जो आवाम के मफाद में होगा, जो मुल्क के मफाद में होगा, जो ठीक किसी बैठी है पर गौर कर रही है।
ٹھیک ہے سر، میں ابھی آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کس کو پریفر کرتی ہے؟ پش کمز ٹو شو. دانیال عزیز صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر آئینی بحران ہوگا، حکومت میں بیٹھنا تو تقریباً ناگزیر ہی دکھ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. نو بڈی ہیز دا نمبرز ٹو میچ ادروائز. ایک غیر فطری اتحاد ہمیشہ سے رہا ہے، اب تو یہ انفارچونیٹلی دکھ رہا ہے کہ مجبوری بھی بنتا چلا گیا ہے. مگر آپ کے نزدیک، آپ کے حلقے اور انتخاب پہ آنے سے پہلے کیا مسلم لیگ نون کو حکومت بنانی بھی چاہیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وفاق میں؟ جی میں سب سے پہلے شکریہ آپ نے پروگرام میں لیا. میرے خیال میں میرے دل کے قریب جو اس وقت پاکستان کو مسائل درپیش ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کس کی حکومت بننی ہے. بات تو یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. کسی کے پاس بھی پلان نہیں ہے. اگر یہ لولے لنگڑے منشور آپ دیکھیں، ان میں تو پاکستان کے جو اس وقت نازک حالات بنے ہوئے ہیں ان کا تو ذکر تک بھی نہیں ہے. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. یہ مجھے تو سب کی ریڈیو خالی نظر آتی ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس تو فائنانس منسٹری کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی نہیں. انہوں نے بھی مانگے کہ 2 لیے تھے، وہی جو پیپلز پارٹی والے تھے. اور ہمارے یہ جو صاحب ڈار صاحب ہیں، یہ جو پی ایم ایل این کے ہیں، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کا پلان کدھر ہے. اچھا، یعنی کہ پلان ہونا چاہیے. بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی مارچ میں بھی ملاقات ہے، پھر اگلی اگریمنٹ بھی سر بالکل نوشتہ دیوار ہے. مگر میں آپ سے پہلا سوال یہ چاہ رہی ہوں کہ اس سچویشن میں کیا مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ لینی چاہیے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ میری یہی رائے ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی پلان ہے تو پھر ضرور کریں، لیکن وہ پہلے ساروں کے ساتھ ڈسکس کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر سے 82 کی کیبنٹ بنانی ہے اور یہ رنگرلیاں چلنی ہے، چھانگے مانگے والی سیاست چلنی ہے، تو پھر تو پاکستان یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. ابھی تو یہ ہے کہ جو ہمیں فرم ہینڈ چاہیے، جس کے پاس اکنامک ایکسپرٹیز ہو، ایک پراپر پلان ہو، وہ ویل چارٹ آؤٹ ہو اور اس میں سمجھ آئے لوگوں کو یہ کیسے ہونا ہے. جس طرح یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز ابھی بھی کیا چانگا مانگا کی سیاست ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں تو آپ کے سامنے ہے، جو لوگ دوسروں کے گیٹوں کے سامنے پہنچ بھی گئے ہیں. تو یہ اگر پروسیس چلتا رہا تو یہ سیاسی استحکام آنا ہے. دوسرا میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ جو بات بڑی بیچی گئی تھی کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. بھئی سیاسی استحکام کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس میں سے خرگوش جیسے ٹوپی میں سے نکالتا ہے کوئی میجیشین کے وہ نکل آنا ہے معاشی استحکام. آپ کو معاشی استحکام کے لیے پلان چاہیے، وہ کدھر ہے؟ صرف پرائیویٹائزیشن سے تو نہیں کام چلنا. آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ ایف بی آر کے ریفارم کے اوپر کیا غدر مچا ہے. تو اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کسی کو. آپس میں سارے سروسز لڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے ان ساری جماعتوں میں جس نے پاکستان کا کوئی نیشنل ریفارم کیا ہو. اب جو نیشنل ریفارم ہوا تھا، پولیس ریفارم، جو لوکل گورنمنٹ ریفارم ہوا تھا، جو سول سروس ریفارم ہوا تھا، جو ٹیکسیشن سسٹم ریفارم کیا تھا جس میں پروونشل فائنانس کمیشن بنی تھی، اور یہ سارا کچھ وہ تو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی. بہرحال سر ڈار صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا، وہ کہتے ہیں تمام تر پلان موجود ہے. پہلے بھی آئی ایم ایف سے ڈیل کیا، اب بھی کروں گا. اور شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا آن دا ڈے آف الیکشن کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر ہے، اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ. بٹ جسٹ گیو می اے چانس ہیئر. مرتضیٰ، بڑی پریکیریس سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے بغیر، اور آپ کی اپنی اس سے بھی زیادہ پریکیریس ہے. ڈیمڈ اف یو ڈو، ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. ساتھ بیٹھتے ہیں تو تب بھی پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے، اور نہیں بیٹھتے تو تب حکومت کا مسئلہ پڑ جاتا ہے بنانے کا. بڑی ایک پریکیریس سچویشن ہے. مگر میاں صاحب نے جو 60 سیٹوں کے ساتھ وکٹری سپیچ دے دی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ قبل از وقت تھا؟ اس سے گریز کرنا چاہیے تھا میاں صاحب کو، پی ایم ایل این کو؟ مہر، میرے خیال میں میاں صاحب 2013 کا سوچ رہے تھے. اگر آپ یاد کریں 2013 میں بھی میاں صاحب نے رات کو اسی طرح کی ایک وکٹری سپیچ دی تھی، جس کے بعد پھر بڑا ان کے ریزلٹس کو امپٹس ملا تھا. تو میں اس کے اوپر اتنا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت نے ثابت کیا کہ پری میچور جب بھی آپ بات کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے. میں دانیال صاحب کی بات سے اس حد تک تو اگری کرتا ہوں کہ جن مشکلات سے پان گزر رہا ہے، بنیادی ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کیسے ان مشکلات کے بھور سے ہم پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو نکال سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں بالخصوص جو 10 پوائنٹ بلاول صاحب نے کنوے کیے ہیں پاکستان کی عوام کو، اس کے اندر ایک سولوشن موجود ہے. لیکن مہر، بدقسمتی کے ساتھ جو بھی سولوشن ہے اس کے لیے آپ کو بولڈ ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت ہے. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے اس میں ان ایکشن ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہو گیا ہے.
سر مرتضیٰ مجھے بتائیے، جب ول آف دا پیپل ہی آپ کے ساتھ نہ ہو، جب مینڈیٹ ہی پورا آپ کو نہ دیا گیا ہو، تو کون سی مورل اتھارٹی ہوگی؟ ایسی حکومت کتنی دیر چل پائے گی، کتنی دیر بعد سسٹین کر پائے گی؟ دا ول آف دا پیپل از ویری اپیرنٹ. دا پیپل آف پاکستان ہیو اسپوکن سر، اینڈ اٹ مائٹ بی آپ سب کے لیے علیحدہ علیحدہ آپ کو حمایت ملی ہے، مگر اکٹھے تو ایک ہی گروہ کو ملی ہے، اور وہ آپ نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی نہیں ہے وہ. مہر، یہ جو لیجسلیٹو سسٹم ہے ہمارا نا، یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر یہ 2 پارٹی سسٹم نہیں ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ امریکہ کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہی ہیں. ہم یہ جو برطانیہ کا سسٹم ہے، انڈیا کا سسٹم ہے، پاکستان ہے، ملٹی پارٹی سسٹم ہے پاکستان کے اندر، جہاں پہ آپ اگر پچھلے 20 سال کی سیاسی تاریخ اٹھائیں تو کسی ایک سیاسی جماعت کو ایبسولوٹ کنٹرول نہیں ملا. واحد ایک ٹائم جب کنٹرول آیا تھا وہ 2013 میں میاں صاحب کو مل گیا تھا. 2002 میں اور سر 97 میں آپ کا ووٹر باہر نہیں نکلا تھا، 2024 میں نون لیگ کا ووٹر باہر نہیں نکلا. سو ٹو سے یو ڈن ویل، بٹ وہی دیکھ رہے ہیں نا، ووٹر نکلا ہے تو صرف تحریک انصاف کا باہر نکلا ہے، بٹ آپ کہتے ہیں حکمرانی ہم کریں گے مل کے. دیکھیں میں بات یہ ہے کہ میجورٹی آپ کو اسٹیبلش کرنی ہے نا. آپ میجورٹی کوئی ایک سیاسی جماعت اسٹیبلش کرے یا ملٹی سیاسی جماعتیں اسٹیبلش کریں، یہ تو ڈیموکریسی. ایبسولوٹلی وہ اپنے تئیں بھی حکومت نہیں بنا سکتے مرتضیٰ، یہ بات آپ کی صحیح ہے. ہیئر می آؤٹ. دیکھیں ضرورت اس بات کی حکومت کوئی بھی بنائے، امپورٹنٹ فیصلے جو کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ امپورٹنٹ فیصلے اس ملک میں پچھلے 15 سال سے بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہو پا رہے. آپ کے بیوروکریٹ ہوں، آپ کے سیاستدان ہوں، وہ فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نیب آ جائے گی، FIA آ جائے گا. جب فیصلہ کر دیتے ہیں تو مائنورٹی عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور عدالت کہتی ہے یہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. اور یہ وہ باتیں جو بلاول کرتے آئے ہیں، مگر کیا کوئی رائٹنگ ملیں گے مسلم لیگ نون سے کہ آگے جا کے وکٹمائزیشن نہیں ہوگی اور ہم گورننس پہ ہی فوکس رکھیں گے صرف؟ کیونکہ 17 ماہ تو صرف یہ کیا اپنے کیسز صاف کیے اور وکٹمائزیشن ہوئی ہے. مہر، میں ایبسولوٹلی اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ وکٹمائزیشن کین ناٹ سالو دا پرابلم فیس بائی پاکستان. Will you convince PMLN? Because بلاول کہتے ہیں they are not convinced. سوری، آپ PMLN کو کنونس کر پائیں گے؟ بیکاز بلاول صاحب کا یہ ماننا ہے کہ نہیں ہے نون لیگ کنونسڈ ابھی تک. دیکھیں وہ تو اگین وقت آنے پر پتہ چلے گا. بٹ دیکھیں سیاسی جماعتیں ایوالو کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور پیراماؤنٹ پاکستان کا انٹرسٹ رکھیں. دیکھیں ابھی بھی میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف ایز پرائم منسٹر، پیپلز پارٹی ویسے پریفر کیا کرے گی پش کمز ٹو شو؟ Neither. I want someone young to lead Pakistan جس کے اندر clarity of thought ہو، جو bold ہو اپنی decision making میں، اور ڈرے نہ. پھر ڈٹ جائیں کہ ہم ہی لیڈ کریں گے اور بلاول بنے گا وزیر اعظم اور نہ ہلے، کوئی آپ کے بغیر حکومت بنا ہی نہیں سکتا. دیکھیے وقت آنے پر پتہ چلے گا، لیکن میں اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں بہت بہت شکریہ سر. آپ کو تھوڑی سی فریش تھنکنگ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. آزمودہ چہرے نا جو 20 سال سے چل رہے ہیں. جی مجھے دانیال صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا ول آف دا پیپل اور ہم مورالٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، نون کا ووٹر باہر نہیں نکلا سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ سر کیا آپ لوگوں کی ایسپریشنز اور امیدیں اور امنگیں ہارس ٹریڈ کر کے حکومت بنائیں تو آپ کتنے تگڑے ہوتے ہیں سر؟ کوئی بھی نہیں تگڑا ہوتا جی. میں نے بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا. حکومت آپ جس مرضی کی بنا دیں. یہ دیکھیں یہ سالوں کی بات نہیں ہے. اب جون سے پہلے آپ نے سب کچھ طے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو ریزروز ہیں وہ جون سے آگے آپ کو لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. تو آپ دوبارہ سے ڈیفالٹ پوزیشن میں آ گئے. اب آج اخباروں کی زینتیں بنی ہوئی ہیں یہ خبریں ساری. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اکنامک سٹرکچر ہے پاکستان کا، وہ پاکستان میں سسٹینیبل نہیں ہے. تو آپ کو ایک اکنامک ٹرانزیشن پلان چاہیے. مجھے نہیں نظر آتی ہے کسی کی جماعت میں کہ ان کو سمجھ بھی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور جو آپ کے ادارے ہیں 2 مین، جس میں ایک انرجی سیکٹر ہے اور ایک آپ کا FBR ہے، اگر ان کا ریفارم، یہ دونوں اکیلے کافی ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اگر یہ ریفارم نہ ہوئے تو. اور کسی بھی جماعت نے یہ سخت نہیں دکھائی یا یہ فور سائٹڈ نہیں دکھائی کہ اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی کسی قسم کا پلان ہے. یہ جو 13 سے 18 تک حکومت چلی تھی اس میں بھی پہلے اتار دیا سرکولر ڈیٹ، اور پھر 2 سال کے اندر وہ ڈبل ہو کے آ گیا، اور ابھی وہ جو ہے نا آسمان کو چھو رہا ہے تو لوگوں کو بل دینے پڑ رہے ہیں. اسی طرح سے جو FBR ہے. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پلان کسی کے پاس موجود نہیں، پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد we're going to be right back. Stay with us.
قومی اسمبلی کے 15 اور صوبائی اسمبلیوں کے 22 حلقوں کے نتائج الیکشن کمیشن کی جانب سے روک دیے گئے ہیں اور اب تک درجنوں حلقوں کے نتائج چیلنج کیے جا چکے ہیں. اب تک سندھ ہائی کورٹ میں 40 سے زائد، لاہور ہائی کورٹ میں 20، پشاور ہائی کورٹ میں 10 کے قریب درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. یعنی کہ یہ سنہرا موقع جس میں ایک ادارہ اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کر سکتا تھا مکمل طور پہ ناکام دکھائی دے رہا ہے. جن میں انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ مریم نواز، عطا اللہ تارڑ، اون چودھری، علیم خان، خواجہ آصف سمیت 18 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں. جسٹس علی باقر نجفی نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اور درخواست گزاروں سے متعلقہ فورم پر درخواست دینے کا بھی کہا ہے. جیتنے والوں کی ہار اور ہارنے والوں کی جیت کے اس تنازع میں کہیں تو واضح اکثریت نہ ملنے کے باوجود وکٹری سپیچ دی گئی. فارم 45 منظر سے غائب ہوئے، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج اور نتائج عدالت میں چیلنج ہوئے. اسی والے سے بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے جو سب سے بڑا گروہ ہونے کی صورت یا سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، مزید 70 نشستیں جو مبینہ طور پہ ان سے چھینی گئی ہیں کیسے حاصل کرے گی. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان حامد خان صاحب موجود ہیں. حامد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر مجھے فرمائی دیجیے گا کہ ایسی صورتحال میں کہ جدھر آپ لوگوں کو اب سب سے بڑا آپ لوگوں کے لیے سوال آپ کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہے، کیا ایک اور جماعت کو جوائن کرنا ہی اب ناگزیر ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا کرنا پڑے کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارے راستے بند کیے ہیں. حالانکہ ہم نے بطور جماعت کے حصہ لیا ہے، گو ہم سے انتخابی نشان چھینا گیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے یہ بات سمجھتے ہوئے کہ ہم نے کس حلقے سے کس کو نامینیٹ کیا ہے اس کو بھرپور ووٹ دیے ہیں اور قوم نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. اور ہمارے حساب میں تقریباً 155 سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہمیں ملی ہیں، جس میں سے 60 سے زیادہ چرا لی گئی ہیں اور ان کے نتائج بدلے گئے ہیں جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے اور ریٹرننگ آفیسرز کے ملی بھگت کے ساتھ. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے بڑا رگڈ الیکشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ قوم کا دیا ہوئے ورڈکٹ کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن نے تو آج اعلامیہ جاری کیا ہے خان صاحب اور یہ کہا ہے کہ اکا دکا واقعات سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فورم ضرور موجود ہیں. آپ کو یہ امید ہے کہ متعلقہ فورمز پہ آپ جا کے اپنی یہ جو 60-70 سیٹیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آپ لے لیں گے واپس؟ دیکھیے اسٹریٹجی الیکشن کمیشن کی اور دوسروں کی یہ ہے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو جیتے ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ بدل کے تبدیل کر کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتا کے اور ان کا ریزلٹس جو ہے وہ نوٹیفائی کر رہے ہیں. جیسے اسلام آباد کا آج میں نے دیکھا 3 حلقوں کا، اور بھی حلقوں کے ریزلٹس اس طرح سے دیے جا رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جیتا ہوا ڈکلیئر کر کے ان کو اسمبلی میں پہنچا دیا جائے، اور جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹرائیبونلز کے سامنے عرصہ دراز کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے، وقت ضائع کرنا پڑے. یہ تو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے. متعلقہ ادارے کون سے ہیں؟ الیکشن کمیشن سے زیادہ متعلقہ ادارہ کون سا ہے؟ اور اگر ہائی کورٹ یہ بات کہہ رہی ہے تو ہائی کورٹ کے پاس بالکل آئینی جورسڈکشن ہے، انٹرفیئر کر سکتی تھی. وہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. میں یہ کہوں گا اس سارے ایپیسوڈ میں الیکشن کمیشن کا جو پارٹیزن کانڈکٹ تو اپنی جگہ، اور پارٹیزن کیا کمپلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل کانڈکٹ ہے ان کا، وہ تو اپنی جگہ. جو ہماری عدلیہ کا ساتھ ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے. تو سر اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ہائی کورٹس کے پاس یہ جورسڈکشن موجود ہے تو تمام تر یہ درخواستیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ بڑے بڑے حلقے جس میں اون چودھری ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں بڑی کلیئر مارجن سے میں جیت رہا تھا، جس کے اندر آپ کے دیگر سینئر رہنمائیں، یہ ان کی درخواستیں رد کیوں کر دی ہیں سب کی ابھی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا ہائی کورٹس کا بھی جو طریقہ کار ہے اس وقت وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. وہ چاہے تو انصاف کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت لگتا ہے کہ ایسا بڑا کیپچر ہو کہ نہ الیکشن کمیشن نہ جوڈیشری کسی قسم کا ریلیف نہیں دے رہی. مگر آپ جب کہتے ہیں انصاف کر سکتے ہیں، آئیڈیل سچویشن میں یو وڈ وانٹ کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو کہے کہ فارم 45 کی روشنی میں ایک بار پھر ریٹیبولیشن کی جائے اور پھر کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں کنسولیڈیٹ کیا جائے ریزلٹ فارم 47 بنانے کے لیے. دیٹس واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ بفور یو گو انٹو دی ٹرائبیونل. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر کوئی لمبے چوڑے ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی جاری کردہ فارم 45 ہے
ان کو آپ دیکھ لیں اور ان کو ٹیبلیٹ کر کے فارم 47 کے تحت پروویژنل اور پھر اس کے بعد فارم 49 کے تحت فائنل ریزلٹ جو ہے کنسالیڈیٹ کر کے دے دیں. ہر کوشش ہو رہی ہے کہ وہ نہ کیا جائے. اچھا، اور حامد خان صاحب، نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے کتنے امکانات ہیں؟ کچھ باخبر ذرائع ہمیں کہہ رہے تھے that they are pressing for it. آپ لوگوں کو یہ آفیشلی کہا گیا ہے کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں آ جایا جائے؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ کس منہ سے کوئی کہے گا؟ پہلے ہمیں ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ تو دیے جائیں. دیکھیں نا، اگر ہمیں 155 سے کم کر کے انہوں نے 90 پہ لے آئے ہیں تو سب سے بڑی ناانصافی تو وہی ہو گئی ہے. نیشنل گورنمنٹ کی بات تو تب ہو کہ اگر ہماری سیٹیں جتنی ہم نے جیتی ہیں وہ ہمیں دی جائیں اور جن کی جو جیتی ہوئی جماعتیں وہ اپنی جگہ ہو، پھر آپس میں ڈائلاگ ہو کہ ہاں جی اب نیشنل گورنمنٹ بنانی ہے، ون پارٹی گورنمنٹ بنانی ہے، کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے. پہلے الیکشن کے نتائج تو درست ہو نا، تاکہ لوگوں کا مینڈیٹ تو کلیئر ہو جائے کہ لوگوں نے ان لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے جن کا ان پارٹیوں سے تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اگلا اسٹیپ ہوگا کہ پارٹیز آپس میں نیگوشیٹ کریں کہ کس طرح سے معاملات کو گورنمنٹس فارم کرنا سر کرنٹلی اگر میں آپ کو جو نمبر ابھی تک سامنے آ رہا ہے مائنس یہ 55 60 70 سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے تو آپ کا واضح تگڑا ہو جاتا ہے، مگر دیر لگے گی نا. ابھی تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو سیٹیں ملنے والی ہیں گیون دا سسٹم انفارچونیٹلی. سو ابھی کی موجودہ سیٹس میں اگر میں آپ کی ریزرو سیٹس بنوا لوں تو 113 ہے آپ کی. 113 کے ساتھ بھی آپ حکومت نہیں بنا سکتے کیونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حکومت بنانے کو تیار نہیں. سو ایم کیو ایم آپ کے ساتھ آ بھی جائے جو کہ مشکل ہے کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ویسے ہی الیکٹرل الائنس کر چکی تھی، تو پھر بھی یو ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فارم اے گورنمنٹ. ہم کب کہتے ہیں ہم اگر ہمیں ہمارے ساتھ ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پریفر کریں گے. ہم کیوں اس نتیجے کو قبول کریں اور اس نتیجے کی بنیاد پر جا کے کولیشن گورنمنٹس ان لوگوں کے ساتھ بنائیں جنہوں نے ہماری سیٹیں چرا لی ہیں. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف ہو، اس کے بعد بات ہوگی کہ کس کی گورنمنٹ بنی. ہاں اگر ہمیں ہماری سیٹیں واپس مل جاتی ہیں، ہو سکتا ہمیں کہ ہم خود ہی حکومت فارم کر لیں، پھر تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی. اور اس کے کتنے چانسز لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے اس میں تو ساری جو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمیں ڈپرائیو کرنے کے لیے، ڈیلے کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے وہ اس بات کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ ہم ایک جو نقلی سی حکومت فارم کر دیں. میرے نزدیک تو پی ایم ایل این کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس بہت کم سیٹیں ہیں. اگر صحیح معنی میں کاؤنٹ ہو جاتی تو 50-40 سیٹوں سے زیادہ ان کے پاس سیٹیں نہ ہوتی. وہ کس حساب میں حکومت بنا رہے ہیں؟ اس سے بڑا قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہاری ہوئی جماعت، ایک شکست خوردہ جماعت، ایک شکست خوردہ ان کے لیڈرز سارے کے سارے ہارے ہوئے ہیں اور یہ سارے لیڈرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو قوم کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، حالانکہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ اب تم لوگ اس ملک میں حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے. تو اس سے بڑا قوم کے ساتھ دھوکہ، زیادتی اور ناانصافی کوئی نہیں. اور حامد خان صاحب، تحریک انصاف نمبر ایک تو اپنے نظریات سے ہٹ کر کسی سیاسی جماعت میں اب شمولیت بھی اختیار کر سکتی ہے ٹو سیو یور ریزرو سیٹس ایز یو سیڈ دیٹس ویری مچ آن دا ٹیبل. بطور آزاد امیدوار اپوزیشن کا کردار بھی آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، دیٹ وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ پریفر کریں گے، یا پھر انتخاب میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف ایک لمبی جنگ ہے ابھی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم سے اتنی سیٹیں چھین لی جائے. یہاں پرنسس اسمبلی کی بھی یہی صورتحال ہے. پنجاب اسمبلی میں ہماری واضح میجورٹی تھی اور انہوں نے ہم سے کوئی 50-60 سیٹیں چوری کی ہیں، ورنہ حکومت ہم بنا رہے ہوتے پنجاب میں. اے پی میں تو ہر صورت ہم بنا رہے ہیں تمام. اور سر خیبر پختونخوا میں ابھی تک کوئی واضح طور پر سمجھ آئی ہے کہ کون چیف منسٹر منتخب ہوگا؟ دیکھیے یہ بات چل رہی ہے، دیکھیں کن کے ناموں پہ غور ہو رہا ہے خان صاحب؟ 4-5 لوگ ہیں. نام اگر شیئر کر دیں آپ سر، بیکاز تیمور جھگڑا بھی ابھی ہار گئے، انہوں نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے. آپ کے شرام ترکئی تیمور بھی ہار گئے سوری، اور یعنی امین گنڈا پوری لگ رہے ہیں. آئی مین لے دے کے ول ہی بی یور کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹرشپ؟ وہ ہے اور بھی ہیں 3-4. بہرحال میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ابھی بات چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ. حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی. ناظرین، کچھ اہل سیاست دل برداشتہ بھی ہوئے ہیں 2024 الیکشن میں. مسلم لیگ فنکشنل اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے صدر الدین شاہ راشدی یعنی کہ پیر پگاڑا نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر اپنی جیتی ہوئی 2 نشستیں جو ہیں وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. مگر کچھ باضمیروں نے
اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کر کے سیاسی اقدار کو امر کر دیا ہے. اینڈ اٹ از این ایبسولوٹ پلیزر ٹو سی دیئر رسپانس. مسلم لیگ نون کے امیدوار ٹو بگن ود خواجہ سعد رفیق نے ہار تسلیم کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار سردار لطیف کھوسا کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ عوامی فیصلے پر خوش دلی سے سر تسلیم خم کرتا ہوں. ایسے ہی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 47 اور 48 سے آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اپنی شکست تسلیم کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا لیکن میرے حلقے میں بہرحال جیتے تحریک انصاف ہے. جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے جماعت کی عمارت سے ہی مستعفی ہو گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھرپور کوشش اور محنت کے باوجود انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکا. انتخابات میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی عمارت سے استعفیٰ دیتا ہوں. یہ بھی ایک ایبسولوٹ پلیزر ہے. نیور ہولڈ یور بریتھ, نیور ول دیٹ ڈے کم جدھر آپ بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. انتخابات میں شکست کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جو ہیں جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی انہوں نے بھی سیاست اور IPP کی چیئرمینی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. بہت بڑا فیصلہ ہے, مگر میں ابھی تک ذاتی طور پہ اس شوق میں ہوں کہ پرویز خٹک صاحب کی آواز تک نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. ان کے بڑے بلند باغ دعوے تھے خیبر پختونخوا میں PTI پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے, تو نہ شکست تسلیم کر رہے ہیں. سیاست چھوڑنے کی بات تو کوئی نہیں ہوئی, مگر آئی وڈ لائک ٹو ہیئر واٹ ہی ہیز ٹو سے. ان باز امیر اہل سیاست میں ایک نام حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی ہے, جنہوں نے یہ کہہ کر اپنی ہار کو قبول کر لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فارمز کے مطابق تحریک انصاف ہی زیادہ ووٹ لے پائی ہے. میری سیٹ پہ جو PS 129 ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے, وہ شو کیے گئے ہیں 26,000, جبکہ ایکچولی مجھے 30,464 ووٹ ملے ہیں. لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو PTI کے ہیں ان کو ملے ہیں. اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ PTI وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا. سیاست کے دن میدان میں ابھرتے ہوئے یہ نوجوان ایک اور ہیں who was absolutely refreshing in his reaction, اور وہ جبران ناصر صاحب ہیں. ناظرین, انہوں نے ایک بڑے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کر کے سب کے دل جیت لیے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ امین ہے نہ صرف ان ووٹوں کے جو ان کو پڑے ہیں بلکہ ان ووٹوں کے بھی کہ جو ان کو نہیں پڑے. تقریباً 30 سے زیادہ درخواستیں فائل ہوئی ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے ان کینڈیڈیٹس کی جنہوں نے صوبائی نشستوں پہ اور قومی نشستوں پہ الیکشن لڑا, جن کو بھاری اکثریت سے قوم نے کامیاب بنایا, جن کے فارم 45 کے مطابق وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے ہیں اور منتخب نمائندے چنے گئے ہیں. فارم 47 کے اندر جو گنتی کی گئی ROs کی جانب سے, ان میں ان تمام تر عوام کے منتخب نمائندوں کو ہرا دیا گیا ہے اور ایسے نمائندوں کو کامیاب دکھایا گیا ہے جن کو اس ووٹ کا اشر بھی نہیں ملا جو کامیاب امیدواروں کو ملا تھا. یہ سیاست کا بڑا خوش آئند پہلو ہے, لیکن ایک پہلو شاید بہت دل خراش بھی ہے جو عین جمہوری مشق کو متنازع بنانے کے متعلق ہے. خدا خدا کرتے ہوئے ہم نے عام انتخابات اس ملک میں ہوتے دیکھے. عام انتخابات کے انعقاد کو 3 دن گزر چکے ہیں مگر مکمل نتائج ہمیں نہیں مل سکے. یہ اپنی طرز کے وہ الیکشن ہیں کہ جو انعقاد سے پہلے متنازع ہوئے لیکن پولنگ کے دن بائی اینڈ لارج پرامن طریقے سے لوگ باہر نکلے. دے got an opportunity to cast their vote. It was a fantastic day. مگر پھر نتائج میں تاخیر نے پوری انتخابی عمل پر ہی سوال کھڑا کر دیا. اور آپ یقین جانیے کہ رات گئے, پوری رات چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب سے میری بات ہوتی رہی. پہلے انہوں نے کہا کہ 10 ساڑھے 10 بجے میں نے دینے تھے, لیکن موبائل جو آف کیے اس سے ہمارا کام نہیں متاثر ہوتا, اس لیے میں نے نہیں کہا کہ موبائل سروسز بحال کی جائیں. ان کا کام متاثر ہوا, ساری مشق متاثر ہوئی, لیکن وہ ابھی تک میڈیا پہ نہیں آئے اس کا اعتراف کرنے کے لیے. میں نے پھر کال کی, انہوں نے کہا تھا کہ 2-2:30 بجے تک ہم رزلٹ دے دیں گے. 2:30 بجے کال کی, سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ اب میں 30 منٹ کی وارننگ دے رہا ہوں تمام تر ROs کو, متنبع کر رہا ہوں کہ ہیڈز ول رول, مجھے رزلٹ چاہیے. اور وہ 3 بجے کی ڈیڈ لائن کیا گزری کہ ہم آج بھی کھڑے ہیں. دا ریزلٹس سیم ٹو بی پورنگ ان, کچھ تو رک گئے ہیں مگر چیف الیکشن کمشنر منظر عام پر نہیں آئے. اس کے بعد صبح 5:30 بجے میری سلطان راجہ صاحب سے بات ہوئی. ان سے پوچھا کہ کوئی جواز تو بخشیے. پھر انہوں نے کہا کہ پہلی وجہ موبائل سروسز بند ہونا, دوسری اہم وجہ کہ سیکیورٹی کی وجہ سے تمام تر پریزائڈنگ آفیسرز کو ROs کے دفتر پہنچایا جا رہا تھا ملک کے طول و عرض میں, جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. لیکن ابھی بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیشہ روایتی طور پہ چیف الیکشن کمشنر پریس کانفرنس کرتے ہیں, منظر عام پر ہوتے ہیں, صرف ایک اعلامیہ دیا گیا ہے. نو ریزنز. اعتراف جرم تو دور کی بات ہے یا ایک
کرمنل نیگلیجنس دور کی بات ہے، ایک کام کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ الیکشنز کنڈکٹ کرانا ہے، کہ جو 1.5 سال سے وہ نہیں کرانا چاہ رہے تھے، کرائے تو اس طرح کے کہ آج بھی ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ مسلم لیگ نواز کی خاموشی الیکشنز کے بعد پر اسرار خاموشی شام تک اپنے اندر سوال کھڑی کرتی رہی۔ رات کو 3:30 بجے جمعرات کی رات یعنی جمعے کی صبح سب سے پہلے احسن اقبال صاحب اور خواجہ عاصم منظر عام پر آئے، اگلے دن مریم صاحب آئیں، شام تک ڈار صاحب آئے، مریم اورنگزیب بھی کہیں نہ کہیں رونما ہوتی رہیں، مگر یہ تاثر زائل کرنے میں یہ سب ناکام رہے آج کے دن تک کہ جو ان کی لیجیٹمیٹلی جیتی سیٹیں بھی ہیں وہ مشکوک نہ ہوں۔ جبکہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ایک بارہا فارم 45 کو لوڈ کر کے ابھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر لوڈ کر چکے ہیں، یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جبکہ میڈیا پہ یہ رپورٹ ہوا تو مسلم لیگ نواز نے تمام تر توپوں کا رخ میڈیا اینکرز، جرنلسٹ اور میڈیا ہاؤسز کی طرف کر دیا، سوشل میڈیا پر کیمپینز شروع کر دی۔ نون لیگ کے غضب سے کوئی نہ بچ سکا ادھر، یعنی کہ اف دے ڈو کم انٹو گورنمنٹ اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن کہ اگر یہی سلوک برتا جائے گا میڈیا کے ساتھ تو شاید اس ریس میں کہنا غلط نہ ہو، کیونکہ خان صاحب کو بھی میڈیا پریڈیٹر کا لقب دیا انٹرنیشنل میڈیا نے۔ پیپلز PMLN کی اپنی روایت اور پاسٹ ہے میڈیا کے ساتھ سلوک کا۔ ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی ہر سیاسی جماعت جب آتی ہے میڈیا کو دیوار سے لگاتی ہے، اور ابھی تو یہ حکومت میں آئے نہیں ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھا رہا ہے، جبکہ نگران وزیر اعظم انتخابی نتائج میں اس غیر معمولی تاخیر کو معمول کی روایت کہہ رہے ہیں، اور ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ کوتاہی الیکشن کمیشن کی وجہ سے نہیں ہوئی، نہیں مانے گا کوئی، میڈیا سے ہوئی ہے جنہوں نے قبل از وقت نتائج کا اعلان کر دیا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن، پتہ کسی کو نہیں ہے۔ 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے، 2018 میں 66 آورز میں ہوئے تھے۔ کاؤنٹنگ ہونی تھی، آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا، اور پہلے 2.5 گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی اسپنگ الیکشن۔ پاکستان نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کیا ہے۔ اپنے اعلامیے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اکا دکا واقعات سے انکار نہیں کر سکتے، تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے شکایات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ مشکلات اور مسائل کے باوجود 8 فروری کو انتخابی عمل پرامن اور منظم رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔